हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नूरुल मुसहफ बाय नूर अहमद का एपिसोड नंबर 12, सो लेट्स चेक इट आउट। अगर इसे मालूम होता कि इस एक लफ्ज़ में इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है तो वो इसे कभी मिस ना करती, और नहीं तो इसका मतलब लुग़त में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो इससे लिखना रह गया था। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही थी। मैडम ज़किया बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी। और दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए और कहो हे तोतन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम मुहसिनीन को ज़्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गहराई में जा रही थी। हित्तोतन का मतलब गिराना, मुराद गुनाह गिराना यानी बख्शिश मांगने से है। अब बनी इसराइल ने किया ये कि उन्होंने, जैसा कि अगली आयत में जिक्र है, मुंह टेढ़ा करके बात को बदल लिया। वो सजदा करते यानी झुक कर हित्तोतन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंतोतन कहकर दाखिल हुए। हिंतोतन कहते हैं वो तेज से कलम चलाकर लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन इसके रजिस्टर पर रखा। इसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज इसके सर पे खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान के लिए दुआ करता है, और बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान पे लानत करता है। क्या हुआ मैम? आप रजिस्टर कुरान पे रख कर लिख रही है। इंचार्ज ने सदमे से देखा तो इसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये इसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वर्ड जल्द वाला। सॉरी मैम, इसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पे झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पे झांका कि देख सके हिंदुस्तान का मतलब मैडम ने क्या लिखवाया है, मगर इसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी, सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ ख़त्म होती थी, वहाँ इसने लिख रखा था हिंदुस्तान यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफ़ा ख़त्म था। बाज़ दफ़ा हम मैकेनिक अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा ख़त्म हो जाए तो आगे जो भी चीज़ हो, भले नीचे रखी हुई किताब हो या डेस्क की लकड़ी, इस पर लिख डालते हैं और बाद में याद ही नहीं रहता। गंद, इसका क्या मतलब है? वो इस अधूरे लफ्ज़ पे हैरान हुई। कोई सेंस ना बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही ना रहा। छुट्टी के वक्त इसने हुमायूं को अपने गेट का दरवाज़ा बंद करते देखा। वो हुक चलाकर पलटा ही थे कि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मुकीर चेहरा, कंधे पे बैग, सफ़ेद यूनिफॉर्म और सीने पे हाथ बांधे वो तीखी नज़रों से देख रही थी। ये तब्दीली कैसे आई? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गालिबन अच्छे मूड में था। महमल इसी तरह तीखी सख्त नज़रों से इसे देखे गई। खैरियत? वो 2 कदम आगे बढ़ा। इसके पीछे सियाह गेट के बाहर इसका मुस्तैद चौकीदार खिन आंखों से दोनों को देख रहा था, जो आमने सामने खड़े थे। हुमायूं जेबों में हाथ डाले और वो सख्त त्योरे के साथ सीने पे बाजू लपेटे। आपको मसला क्या है फवाद भाई के साथ? छात्र मुजरिम किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज होते हैं और मुझे चैलेंज देने में मज़ा आता है। इस मज़े में अगर आप उल्टा फंस गए तो? मैं क्यों फंसूंगा? तुमने कोर्ट में मुकर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुकर जाऊंगी? क्या मतलब? वो एक लख चौंका। वो इस तरह ऐसे चुपती हुई निगाह से देखती वापस पलट गई और सीने बाजू लपेटे सर झुकाए सड़क पर चल दी। अक्ल के सारे रास्ते अजब दुआ में गुम होते थे, वो कुछ समझ ना पा रही थी। कितने दिनों बाद वो आज शाम की चाय सर्व करने ट्राली धकेलती बाहर लाई थी। लॉन में सब बड़े यूं ही बैठे थे, इधर उधर की खुशखबरियाँ तो अदला ख्याल चल रहे थे। महमल, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा। आगाजान जिस बेतकल्लुफ़ी से लेकर गफरान चा से बात करने मसरूफ़ हो गए। नाइमा और फिजा ने हमारे खैर निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था, इन दोनों का अलायंस इत्तेहाद ताइम इत्ताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब इसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो गए थे। अब वो मज़ीद ताई के खुशामदीद करने के बजाय उन्हें बेरुखी खाने लगी थी। ये लीजिए आगाजान। इसने पूरे एतमाद से कप इनको थमाया और फिर ताई महताब को, जो अलग सी गुमसुम बैठी थी। थैंक यू महमल, जाना ने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फिज़ा ने आंखों ही आंखों में नायमा को हल्का सा इशारा किया। नायमा ने हूँ कहकर सर झटका। इनकी समझ में ना आ रहा था कि अचानक वो इस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। वो खालिद के लिए अंदर आई तो सीढ़ियों पर उतरता हसन जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, इसे देखकर लम्हे भर को रुक गया। महमल, एक पुराना मंजर इसकी आंखों में लहराया था। फवाद का यूँ उतरना, फिर इसका इसे चाय देना और उंगलियों का टकराना। क्या तब फवाद ने यह सोचा था कि ये लड़की इसका हथियार भी बन सकती है? इतनी आरज़ा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। इसकी आंखों में खींचियाँ से चुभने लगी। मोमिन एक सुराख का 2 बार नहीं रह सजा था। वो तेज़ी से किचन की तरफ आई। महमल रुको, सुनो। वो सड़क से इसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़ों से स्लेब साफ कर रही थी। महमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची पूरी पोनीटेल जिससे इसकी लंबी गर्दन पीछे से भी झुकती थी और कुर्ती के ऊपर दुपट्टे कुशानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी
اس کی سائڈ پوسٹ سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اس سے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ مہمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی مہمل کو کہی ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بتاشت سے لب بینچ سے جھک گئے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ مہمل، حسن بلا رہا ہے، میں ان کے باپ کی نوکر ہو جاؤں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اسے کچھ کہا تھا۔ مہمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لے، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہے۔ وہ سر جھک کر ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس نے اترتی فجر میں کھائی تھی، وہ قسم اسے آخری چاند تک نبھانی تھی۔ مہمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ ویوستھا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ اس کے سامنے کھڑا وہ اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ مہمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل اسپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس طرح سے دیکھتا رہا، پھر تیز سے نکل گیا۔ مسرت الٹی سے اسے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے گا اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو شکایت ہو۔ اب وہ مگن سی آلو چیر رہی تھی۔ مسرت گھیرے ساتھ مل کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچی تھی جو فرشتے نے اسے صبح کہی تھی۔ جب وہ اشارہ دم کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے مہمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسی خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدا نے کبھی ان کو احساس دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہے، مگر میں ادار رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہے تو 10 سنا دیتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤ، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا ہنجر چہرہ دیکھ کر تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایہ ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شوق رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے۔ وہ مجھے جو بول دے اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں، تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کی کیے کشی کو کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہوں معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو، صبر وہ ہوتا ہے اگر تمہارے سر پہ بارے پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ مہمل، اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کرے، تو انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر رہے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کیا جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے دیتے تو شاید تمہارے جیسا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ مہمل، تم لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ برسرات پر رحم اور ارمان کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن ان کے ترحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اسے جھڑک کر تیز تیز آلو چھیننے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے۔ اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ مہمل کو لگا منو بول جو اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک دن کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکی کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوہ اوکے، وہ بے حد آزودہ سے مسکرائی۔ مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں مہمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کرے، جو ہستی ہے اس کے پاس ہے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔
اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالش پر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے میں پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے فرشتے 70,000 فرشتے کعبے کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سے لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پہ قیامت تک نہیں آئیں گی۔ اس سب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ آپ نماز نہ بھی پڑھے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دعا چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کری تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھ کر لاؤنج میں فون شن کے ساتھ بیٹھی رہی تھی کہ نادی کو فون کرے۔ نائمہ چچی ماں سے کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چرا کر جپاک سے منہ چڑھاتا واقعہ تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی ہوئی تھم سی گئی۔ شیطان ہو گیا ہے لڑکا، اس نے ذرا لفظ دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین طاعون، شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ دودھ کھارا ہوا اور گور انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر سے دیکھا۔ مات کو شیطان تو نہ کہے چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائیں گے یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استدعا سے کہہ کر باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی ہوئی سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی 2 سپارے کی پہلی آیات پڑھی تھی کہ ان قریب وہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو انہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ مٹکی سے ایک دم یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلے پلیٹوں سے پانی قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کی خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ اس سوچ کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز دنیا میں برابر کرنے پر تلی تھی، مگر اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مدرسے کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی۔ کتاب لڑکیاں اکٹھی ہو کے تجوید کی پریکٹس کرتی تھی۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ فجر کے وقت فریش لاک ہوتا تھا، اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر رکھتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور وہ روز صبح تہجد پڑھ کر اور آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے وقت اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر فائدے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹونڈی بند کی اور ہاتھ خشک کرتے اپنے دھیان میں پلٹی رہی تھی کہ کسی نے کل دروازے میں کسی پکڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ بندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سے بنا پر جھپکے سے دیکھ گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کے جسم کپ کپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بکلا کر اندر آئی فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چھٹی، وہ اس طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا درا ہے۔ میں بولا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اس کی جانب موڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی ہے وہ انہیں کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا کہ تم سائنس کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا تو تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اس ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہیں اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین ہے کہ تم اسے باقاعدہ اور پاچل کی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار ایک قسم کا تیار ہوں۔ چاچی آپ میں نے یقین کرے۔ وہ بھی بس مسرت کے پاس چکا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آ جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے،
پھر وہ کسی کو پورے خاندان میں ہمت کی ہمت پہ انگلی اٹھا سکے۔ ہم ہر انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چاچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرت جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سے سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہہ دعوت کی طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کانوں کی مہر اسے کمر تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چیت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیروں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے جاتے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔